अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ और आज मैं बात करूँगा कश्मीर के हवाले से। योम यकजहती कश्मीर यानी कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। जहाँ कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, वो मना रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जा रहा है और इससे फ़ायदा क्या हासिल होना है या इसका मकसद क्या है। देखिए, ये दिन तो 90 की दहाई में मनाना शुरू किया गया था और तब से अब तक मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस जो 5 फरवरी को मंजूर हुई थी, उनके हवाले से कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती यानी उनकी तहरीक में, उनकी जदोजहद आज़ादी में उनका साथ दिया जाए। लेकिन क्या वाकई ही 90 जब से ये दिन मनाना शुरू हुआ उसके बाद कश्मीर की तहरीक आज़ादी में हमने कश्मीरियों का प्रैक्टिकली अमली तौर पर साथ दिया? क्या वो आप मैदान अमल में देख लें या सियासी महाज पर देख लें या सफारती महाज पर देख लें, अगर हमने साथ दिया तो हमें कुछ नताइज सामने आने चाहिए। लेकिन हमें नताइज तो कुछ भी सामने नहीं आए। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को हड़प कर लिया, अपनी यूनियन में शामिल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी तरफ से महज तिफल तसल्लियों के या तकरीरों के अलावा अमलन कुछ नज़र नहीं आया। तो फिर इस योम यकजहती कश्मीर मनाने का फ़ायदा क्या? क्या हम कश्मीर का उर्स मना रहे हैं या जिस तरह कश्मीर की बरसी मनाई जा रही है, या इसका मकसद क्या है? मकसद तो ये होना चाहिए कि भाई एक साल के अंदर जो हमारी कारगुजारी है कश्मीर के हवाले से, हम उसको रिव्यू करें, उसका अहाता करें कि हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और आइंदा साल के लिए हम कश्मीर के हवाले से सफारती मैदान में, सकाफती मैदान में या सियासी मैदान में या हर दूसरे मैदान में क्या करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यकजहती का तो मैं समझता हूँ वो जनाजा निकल गया। जब कोई मुजफ्फराबाद में अलग से जलसे कर रहे हैं, कोई जाके कश्मीर के दूसरे हिस्से में अलग से जलसे कर रहे हैं, तो वो कश्मीर के साथ यकजहती कहाँ नज़र आ रही है? कम से कम आपका एक तो ऐसा नुक्ता होना चाहिए जिसके ऊपर सारी कौम इकट्ठी हो, सारी कौम का इत्तेफाक हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबकी अनाएं इतनी बड़ी हैं, सबकी जो नाक हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो कोई किसी के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है, और हर आदमी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहता है। हर पार्टी, हर सियासतदान, हर तंजीम। तो क्या ये तरीका है, इससे आप हिंदुस्तान को शिकस्त दे सकते हैं? आपको अंदाज़ा नहीं हिंदुस्तान क्या कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान ने 3 फ्रंट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली, बैक वक्त 3 फ्रंट के ऊपर एक महाज खोल रखा है और बड़ी हिकमत अमली के तहत वो तीनों फ्रंट्स पे काम कर रहा है। पहला हदफ, पहला फ्रंट उसका कश्मीर है, जहां वो वहाँ की अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहता है, तहरीक को क्रश करना चाहता है, बाहर से लोगों को लाकर बसाना चाहता है, और आए रोज़ जाली मुकाबलों में यंग कश्मीरियों को असैसिनेट करके, उनका मर्डर करके वहाँ सिस्टोमेटिक जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। इकोनॉमिकली कश्मीर के लोगों को क्रिपल्ड करना चाहता है, फिर उनको सप्रेशन के ज़रिए, हरासमेंट के ज़रिए कश्मीर से छोड़ने पर मजबूर कर रहा है या कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को तर्क करने पर मजबूर कर रहा है। अब दूसरा फ्रंट आपका आ गया, ये मजालम के अलावा बाकी चीज़ें जो है हिंदुस्तान कर रहा है। फिर वहाँ कॉलोनीज़ बना रहा है, जो लैंड है वहाँ कश्मीर की इंडियन कॉरपोरेशंस को दे रहा है ताकि वहाँ वो प्रोजेक्ट शुरू करें, कॉम्प्लेक्सेस बनाएं रेजिडेंशियल, जहाँ बाहर के लोगों को बसाया जाए। पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, चूंकि पाकिस्तान कश्मीर का सपोर्टर है,
جس حد تک بھی ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ڈس انفارمیشن کے ذریعے پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان ایک ڈیوائسونیس پیدا کر رہا ہے، نفرت پیدا کر رہا ہے. پھر فنڈنگ کے ذریعے اور ٹریننگ کے ذریعے پاکستان میں دھماکے کروا رہا ہے. پھر پاکستان میں فنڈنگ اور ٹریننگ کے ذریعے سیکٹیرین کلیشز کرانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر پاکستان کے اندر وہ بلوچستان میں فاٹا میں مختلف گروپس کریٹ کر کے ان کو پیٹرنائز کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کی جائے. اور افغانستان کے اندر اس نے درجنوں جو ہے وہ اپنے کونسلیٹ کھول رکھے ہیں جن کا کام یہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اکنامکلی بھی کرپلڈ کرنے کے لیے وہ بہت سارے محاذوں پر کام کر رہا ہے. اور پھر انٹرنیشنل محاذ کے اوپر پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے، کشمیریوں کی تحریک کو کچلنے کے لیے وہ ملٹی ڈائریکشنل اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہا ہے، جس کے مطابق نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ایک بینچ مارک رزلٹ اورینٹڈ ایگریسو ڈپلومیسی کے ذریعے کام کر رہا ہے. پھر وہ ایک کوارڈینیٹڈ سینٹرلی کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے ساری دنیا میں انڈین ڈائسپورا کے ساتھ جو مل کے اپنے لیے سازگار فضا پیدا کر رہا ہے. پھر وہ جو ڈائسپورا ہے ینگ، اور اسپیشلی جو انڈین ڈسینڈنٹس ینگ لوگ ہیں، ان کو کانگریس کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کے لیے ان کی فنڈنگ بھی کر رہا ہے، ان کی گائیڈنس بھی کر رہا ہے، ان کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور کام جو انڈیا کر رہا ہے جس کو ہم آج تک سمجھ نہیں سکے اور جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو کو دنیا کے سامنے ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کے طور پر پیش کر رہا ہے، ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کے اوپر پیش کر رہا ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا باہمی مسئلہ ہے. اس کے لیے وہ میٹیریل بھی پرنٹ کر کے تقسیم کر رہا ہے، اور ویب سائٹس کے سہارے لے رہا ہے، سوشل میڈیا کے سہارے لے رہا ہے، اور باقی ساری چیزیں جو سارے ریسورسز ہیں ان کو وہ ریوائٹلائز کر کے اگریسولی کام کر رہا ہے. اور دنیا جب اس ایشو کو دیکھتی ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع ہے تو اس کو سیریس نہیں لیتے. دو ملکوں کے بائیلیٹرل ایشوز کے اندر دنیا نہیں پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان نوئنگ یا ان وٹنگلی ہم نے بھی انڈیا کے اس موقف کو سپورٹ کیا ہے غیر ارادی طور پر. ہم اس موقف کو دنیا کے سامنے صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکے. ہمارا نیریٹو بھی شاید صحیح درست نہیں ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا. جب ہم اس ایشو کو دو ملکوں کا ایشو بنا کے پیش کریں گے تو obviously ہندوستان کو زیادہ سپورٹ ملے گی، چونکہ بڑا ملک ہے، ریسورسز ہیں، آبادی ہے، کنسسٹنٹ ڈیموکریسی ہے. جو مرضی صورتحال ہے ان سائڈ کی وہ الگ بات ہے. اس کے عوض پاکستان کی بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں اور پاکستان اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب ایشو کو ہم ہیومن رائٹس کا ایشو، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو، فنڈامنٹل رائٹ آف لبرٹی کا ایشو، فریڈم کا ایشو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو پھر ہمیں سپورٹ ملے گی، پھر ارجنسی پیدا ہوگی. لیکن ہم ایسا نہیں کر پائے. ہم جان بوجھ کر نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر، ان نوئنگلی، ان وٹنگلی ہندوستان کے ہم نوشن کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور یہی ایک بڑی وجہ ہندوستان کو سپورٹ مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے اب کہ دس از اے پیوٹل مومنٹ. یہ ایک بڑا کراس روڈ پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہم نے آؤٹ آف باکس سوچنا ہے. ہندوستان جو ملٹی ڈائریکشنل اسٹریٹجی کے ساتھ کشمیر ایشو کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنی ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے ریجن میں کام کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد ہم نے اس کو ری بف کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے. اور دیکھیں ہمارا ایشو جو ہے کشمیر،
وہ درست ہے. ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں, ایٹراسٹیز کشمیر میں ہوئی ہیں, ہیومن رائٹس وائولیشن وہاں ہوئی ہیں, ہمارے پاس irrefutable فیکٹس ہیں, ناقابل تردید شواہد ہیں. ہندوستان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پروپیگنڈے کے, ڈسیپشن کے اور جھوٹ کے. لیکن وہ ڈسیپشن اور جھوٹ کے ذریعے دنیا میں پرسپشن اپنے حق میں پیدا کر رہا ہے, اور ہم نہیں کر سکے. یہ ہماری نالائکی ہے. اس کا ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں, کوئی اور نہیں ہے. ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں. ہمیں یہ ذمہ داری قبول کرنا ہے, اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے, اور آئندہ کے لیے ایسی حکمت عملی بنانی ہے کہ ہم ہندوستان کو سفارتی محاذ کے اوپر, ہر محاذ کے اوپر شکست دے سکیں. اور ہم دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے اندر ول چاہیے ہمیں, جو مجھے نظر نہیں آ رہی. نہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں, نہ ول ہے, نہ کوئی ریزالو ہے, نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, بلکہ صرف ایک پیراڈاکسیکل قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں جو متضاد سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں, اور وہ بھی ڈومیسٹک کنزپشن کے لیے, اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, یا اپنے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سچویشن سے باہر نکلنا چاہیے, پریکٹیکل ورلڈ میں آنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں. ہمیں جو سچویشن ہے, جو حالات ہیں, ان کی میگنانیمٹی کو, ان کے حجم کو سمجھنا چاہیے, اس کا ادراک ہونا چاہیے, اور پھر ہم کوئی پالیسی بنائیں گے اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اپنی یونٹی کے ساتھ اپنی ایفرٹس کو ہم ریوائٹلائز کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں خلوص دل سے سب کچھ کرنا ہوگا. جب تک ہمارے اندر خلوص دل نہیں ہوگا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان خلوص دل سے کوشش کرے. لیکن اگر ہماری کوششوں میں سچائی نہ ہو تو پھر ہم کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے دوستو, یہ میری گفتگو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے, تاکہ آگاہی پیدا ہو, ہمارے حکمرانوں تک بھی یہ بات پہنچے, اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ آپ نکلو, اس کلٹ سے باہر نکلو, جس آپ دنیا میں رہ رہے ہو, اس سے باہر نکل کے سوچو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہونے والا کیا ہے. اور اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. آپ کے پاس چیلنجز جو ہے وہ ماؤنٹنگ چیلنجز ہیں, لیکن ٹائم نہیں ہے. جو ٹائم تھوڑا بہت ہے, اس میں آپ اپنی پوزیشن کو ری اسرٹ کرو, اپنے نیریٹو کو درست کرو, اپنی اسٹریٹجی کو درست کرو, ایک کوہیژن کے ساتھ, ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ, اور اپنی وزارت خارجہ جو سفید ہاتھی ہے اس کو ریویمپ کرو. سب کو, آپ سارے ایمبیسڈرز کو بلا کے ان کو دوبارہ ٹریننگ دیں, ان کو ٹارگٹس دیں, رزلٹ اورینٹڈ ٹارگٹس دیں. جب تک آپ بینچ مارک نہیں دیں گے تو یہ لوگ انجوائے کرتے رہیں گے, لیکن سامنے رزلٹ کچھ بھی نہیں آئے گا. یہی ہوگا جو ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو بات لمبی ہو گئی, اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ پھر آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.